अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों इचरा बाज़ार में जो एक खातून का मामला पेश आया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि एक खातून जिन्होंने अरेबिक कैलीग्राफी का लिबास पहना था, फिर उस पर बहुत से कुछ अनासर ने हमला करने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन उलमा इकराम ने जो रद्द-ए-अमल दिया, उलमा इकराम ने जो उस खातून को डिफेंड करने की कोशिश की, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। उल्टा उलमा इकराम के बारे में इल्ज़ाम तराशी और बहतानबाजी स्टार्ट कर दी। ज़रा इस पर अल्लामा हशाम अली ज़हीर का क्या कहना है, उनकी गुफ्तगू सुने, फिर इस पर बात करते हैं। जिस वक्त सानिया इचरा शुरू हुआ, मैंने कभी अपनी बात नहीं की, लेकिन चूंकि इस वाक़े में बराह रास्त मेरा इनपुट भी शामिल था, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। जिस वक्त ये सानिया की इब्तिदा हुई, मुझे कॉल आई कि एक औरत है और उसके जिस्म के ऊपर एक ऐसा कपड़ा के जिसके ऊपर शक पड़ रहा है कि कुरान की आयत है और खालक वगैरह लिखा हुआ है, और यहां पे लोगों ने उसे घेर लिया। तो लामा साहब मदद करें हमारी। गोया मेरे ही मकतबा फिक्र के लोगों ने मुझे कॉल की। मैंने अपनी जमात के कुछ लड़कों को वहां पे भेजा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। अभी वहां पे पुलिस की आमद नहीं हुई। वहां पे हकीकत में जिस पहलू को पूरा मुआशरा नजरअंदाज कर रहा है, सबसे पहले उस औरत की हिफाजत के लिए अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो वो दीनदार तबका था, और वहां के दीनदार दुकानदारों ने, दीनदार तालिब इल्मों ने, बाशऊर मुसलमानों ने उस औरत को सेफ किया, बचाया मजमे से, हजूम से। लेकिन मजमे अवाम है, वो इकट्ठी होती चली जा रही है। हालात को इस तरह बढ़ता देखकर मैंने लाहौर की इंतजामिया और अमन कमेटी के मेंबरान से बराह रास्त रब्ता किया, और अपने मसलक के अमन कमेटी के मेंबरान को भी इस बात से आगाह किया, शकील उर रहमान रासिब साहब को, राना अब्दुल मन्नान को, कि आप फौरी उस वकूए पे पहुंचे, नहीं तो लोगों ने औरत की जान ले लेनी है। और साथ ही लाहौर की इंतजामिया को कहा, इस औरत को अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान पाक का कोई हरफ नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। आगे से इंतजामिया मुझे वीडियो भेजती है कि ये देखें जी, आप हमें कह रहे हैं छोड़ दे, मौलवी हमें जिंदा चबा जाएंगे, मौलवी ऐसे कर देंगे, आप हमारा साथ देंगे। मैं कहा अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान नहीं लिखा होगा, सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं आवाज को बुलंद करूंगा मीडिया के ऊपर भी और अभी भी। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर पर्चा ना काटा जाए, मैं कहा ना काटा जाए। उसी असना में जब हजूम बढ़ना शुरू हो गया और उन मजहबी और दीनी लोगों के हाथ से सूरत निकलती गई, तो उनको कहा गया 15 की कॉल चलाएं, पुलिस को बुलाए। पुलिस बाद में आई है, पुलिस बाद में आई है। ये 25, 30, 35 मिनट का वाकया इससे पहले का है, जिससे लोग गाफिल हैं। उस औरत को पहले 25-30 मिनट किसने बचाया है? इन्हीं अवाम में से दीन का शऊर रखने वाले और इल्म रखने वाले लोगों ने बचाया। ठीक है, उसके बाद पुलिस आई, उस एएसपी को भी सलूट है, और सबसे पहले मैंने ही उसको मैसेज किया कि आपको पर्चा नहीं काटना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इसको महफूज हाथों में लेके जा रही हैं, उसको हिराजे तहसीन है। लेकिन वो जो पहले 20, 25, 30 मिनट अनसंग हीरोज हैं, वो जो हीरोज हैं असल, शहरबानो भी हिराजे तहसीन की मुस्तहिक है, और उसको भी दादे तहसीन बख्शनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य का एक पहलू आपके सामने बड़ा उजागर किया गया। ये मौलवियों ने को हलवा पढ़ना नहीं आया, मौलवियों को जी हलवा लिखा हुआ था, इसलिए औरत पे बड़ा गुस्सा आया। इस तरह मौलवियों का और उलमा का मजाक उड़ाया गया। अल्लाह के बंदो, उसके कपड़ों को तो वो गलत रीड कर गया जो पढ़ा लिखा नहीं था। मौलवियों ही ने तो बताया कि ये नहीं लिखा, उलमा ही ने तो आपको बतलाया। ठीक है, ये बात आपको दीन और इस्लाम को गाली देना मुश्किल लगता है, आप मौलवी को गाली दे के अपने दिल को राजी कर लें। लेकिन जिस वक्त मुआशरे को शाबाश देने का वक्त हो और हिराजे तहसीन देने का वक्त हो, उस वक्त उसको बुरा भला कहना भी तासुब की इंतहा है। ये लिबरल माफिया और मोहब्बती माफिया के गिद्ध जो लाशों को नोचने और बम्बोड़ने वाले हैं और लाशों के सौदागर हैं और उन लाशों से पैसे बटोरने वाले हैं, इनको सबसे बड़ा दुख इस सानहे में ये है, औरत बच क्यों गई है। औरत मर जाती तो फिर मौलवियों की सही क्लास होती, फिर मौलवी। अल्लाह के बंदो, उठाओ वीडियो,
اس واقعے میں جتنے لوگ مشتعل ہیں ان میں سے کسی کے چہرے پہ سنت رسول موجود نہیں ہے. وہ عوام ہے, وہ معاشرہ ہے. آپ نے معاشرہ ایسا کریٹ کیا. مولویوں کے اوپر الزام. مولوی اس ملک میں 75 سال سے آرمی چیف نہیں بن سکا, چیف جسٹس نہیں بن سکا, وزیر اعظم نہیں بن سکا, صدر نہیں بن سکا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا نہیں بن سکا, پھر بھی مولوی ذمہ دار ہے. جی ہر برائی کی جڑ مولوی ہے. اللہ کی قسم معاشرے میں جتنا امن, جتنا امان, جتنی نیکی کی شاعر اور اقدار موجود ہے, اللہ کی قسم یہ جو معاشرے میں کچھ نہ کچھ نیکی باقی ہے, یہ مولویوں کی مرہون منت ہے. آپ تو اس معاشرے کو جو بنانا چاہتے ہیں ہم نے دیکھ لی ہے. آپ تو لاشیں بھمبوڑنے والے گدھ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس عورت کو سیب پیسے دیا ان کے اوپر لعنت ملامت کی جا رہی ہے, اور بعد میں اس اے ایس پی کی اتنی بڑی قربانی اور دلیری کہ عوام کے منہ میں سے اس عورت کو نکال کے لے گئی, یا اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس نے اس عورت سے معذرت کیوں کروائی ہے. یہ ہمارے لبرلز کی سوچ ہے. ان کو موب مینٹالٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں مینجمنٹ اور وقوع پہ موجود کوئی افسر یا دیندار عالم لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر چند حرف کسی کے منہ سے نکلوا لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اس کو کنٹرول کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ دکھ کی بات ہے, دکھ کی بات ہے, جب ہم نے یہ بات کہی کہ عورت کو ان کپڑوں کو پہنتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط کیوں کرنی چاہیے, احتیاط کیوں کرنی چاہیے؟ جب اس میں ہے ہی کچھ نہیں تو احتیاط کس چیز کی؟ جب جائز ہے تو احتیاط کس چیز کی؟ یہ اس کو کہتے ہیں جہالت, اس کو کہتے ہیں غفلت. احتیاط کا جو حکم شریعت میں ہے آپ نے سب نے اس بات کا جواب دینا ہے. احتیاط کا جو حکم شریعت میں ہے وہ حرام چیزوں کے بارے میں کہ حلال چیزوں کے بارے میں؟ حلال چیزوں کے بارے میں. افسوس کہ اسلام کی فقہ کا پورا ایک باب ہے احتیاط اور شکوک سے بچنا اور اجتناب کرنا شبہات سے. وہ پورے کا پورا باب کن ابواب میں ہے؟ حلال چیزوں کے بارے میں. 100% حلال چیز بھی ہو اگر معاشرے میں وہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا. اس کو احتیاط کہتے ہیں, اور اس کو نہ کرنا باعث ثواب ہے, اگرچہ حلال کیوں نہ ہو, باعث ثواب ہے. ہم نے احتیاط کا چیپٹر کلوز کر دیا. جی یہ مولوی کہہ رہے احتیاط, جب ہے آپ عام معاشرے کے احساسات اور جذبات کو نہیں دیکھتے کہ ان کے دل میں قرآن پاک کی خطاطی کے حوالے سے احساسات ہیں. پوری دنیا میں قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کے تحفظات ہیں, اور وہ رسم الخط قرآن پاک کے خلق نامی لفظ سے ملتا جلتا ہے. تو اگر وہ احتیاط کر لی جائے تو اس میں حرج کیا؟ کوئی ہے حرج؟ یہ جان بوجھ کے کہتے ہیں, یہ چاہتے نہیں ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے میں نے کہا, میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں, اے ایس پی کو بھی شیلڈ ملنی چاہیے. اور اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے, حیران رہ جائیں گے, جب یہ عورت کا لباس سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو چند لبرل مافیا کی اور محبتی آنٹیوں نے کلمہ طیبہ کا پرچم ایک عورت کے اوپر لگا کر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ سعودیہ کی خاتون ہے, یہ سعودیہ سے جی تشدد آیا تھا, وہ خود اپنے جھنڈے کو اپنے جسموں پہ لٹکا کے ملکہ حسن کے اندر شریک ہے. یہ لبرل مافیا ہے, وہ بھی جھوٹ بولتی ہے, وہ بھی سعودیہ کے خلاف پروپیگنڈا. وہ عورت سعودیہ کی نہیں ہے, سعودیہ سے جا چکی ہے, سعودیہ سے جا چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سعودیہ کے خلاف ہیں اور ملک سے نکل کر سعودیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو بتلا دیتا ہوں, اگر سعودیہ اس قسم کے تشدد کو پروموٹ کر کے خود ایسے اعمال کرتا, ہرگز یہ بات نہیں. نہ سعودیہ نے تشدد کو پروموٹ کیا, نہ سعودیہ خواتین نے کلمہ طیبہ کا جو پرچم ہے وہ پہنا. وہ سعودیہ کے خلاف عورتیں ہیں جو سعودیہ سے جلا وطن ہو چکی ہیں, سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتی, ان عورتوں کا کام ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تشدد سعودیہ سے آیا ہے تو کل سعودی سفیر نے اس بچی اے ایس پی کو بلا کے اس کو خراج تحسین پیش کیا. یہ آپ نے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں. تو میں انتظامیہ کو کہتا ہوں اس عورت کو بھی, اس اے ایس پی کو بھی شیلڈ ملنی چاہیے, اور ان
دیندار طبقوں کو اور ان علماء کو بھی شیلڈیں دینی چاہیے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے شانہ بشانہ یہ بات کی. اور میں تو اس سے بھی اگلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہاں ایک طبقہ فکر کے کچھ لوگ ہیں متعصب, کچھ ہیں شدت پسند, اس سے انکار نہیں ہے, اور ان سے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ خطبات میں گزارش کی, اللہ کے بندو وہابی اہل حدیث دیوبندیوں کو گستاخ کہہ کے لوگوں کے ذہن میں زہر مت برو. کوئی اہل حدیث امام مسجد ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, کیا وہ قرآن پاک کو جلا سکتا؟ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا جس کی کل زندگی قرآن اور حدیث ہو, وہ قرآن پاک کو جلائے گا؟ دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. تو پولیس اور انتظامیہ یہ بھی فیصلے کرے. ناظرین, جیسا کہ علامہ شان اللہ ظہیر صاحب نے بتایا کہ اصل میں پولیس تو بہت دیر بعد وہاں پر پہنچی تھی. سب سے پہلے وہاں پر جو پہنچے وہ علماء کرام تھے, اور صرف 2-4 جو انتشار پسند عناصر تھے جنہوں نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی کہ بنا تحقیق کے اس عورت پر حملہ کرنے کی جو انہوں نے ایک سازش کی, اس پر سارے علماء کرام پر الزام ڈال دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حالانکہ علامہ شام اللہ ظہیر کے مطابق پولیس تو بہت دیر بعد پہنچی تھی, اور وہاں پر علماء کرام نے اس بات کو طے کیا کہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے بلکہ صرف عربک کیلیگرافی ہے, اور یہ صرف لگتی ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں. تو یہ علماء کرام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے جو شر پسند عناصر ہیں ان کو بتایا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ناظرین, دوسری طرف جو خاتون جس نے ایسی حرکت کی, چاہے وہ قرآن مجید کی آیات نہیں تھی, اس کے باوجود اس کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ جو بھی لکھا تھا اس پر حلوہ یا وغیرہ وغیرہ وہ اس طرح کر کے لکھا تھا, اس کی جو کیلیگرافی تھی وہ اس طرح تھی جیسے نعوذ باللہ قرآن مجید کے آیات ہیں. تو اگر اس طرح کی خاتون حرکت کرے گی کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ عربی سٹائل میں کوئی لباس پہنے اور پھر لباس صرف پہن لے لیکن سر پہ اس کے دوپٹہ نہ ہو, اور پھر ایسے معاشرے میں جہاں پر لوگ عربی نہیں جانتے, زیادہ تر لوگوں کو عربی نہیں آتی, جہاں پر عربی لکھی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں جو قرآن مجید ہے, وہاں پر اس طرح سے آئے گی اور پھر وہ سمجھے گی کہ کچھ جو جاہل لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن علماء کرام کو اس طرح ان پر الزام ڈال دینا کہ یہ علماء کرام نے یہ سب کروایا ہے یا علماء کرام اس کے ذمہ دار ہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. پولیس بہت دیر بعد وہاں پر پہنچی تھی, وہاں پر صورتحال کو کنٹرول کرنے والے جو تھے وہ علماء کرام تھے. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے اسلام کی بدنامی ہو یا علماء کرام کی بدنامی ہو, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی. اگر اس عورت کا کوئی قصور بھی ہے تو یہ قانون کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اور اس پر قانونی طور پر کارروائی کی جائے گی. لیکن اس طرح سے آپ اگر کسی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, یہ غلط بات ہے. یہ پاکستان کے قانون کے مطابق اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے. لہٰذا اس جو علماء کرام ہیں ان کو الزام دینا یا ان پر الزام ڈال دینا, یا پھر کچھ سیکولر جو لوگ ہیں یا کچھ جو اینٹی اسلامک عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام کی بدنامی ہو, اسلام کی بے عزتی ہو, وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایسے ہوشے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. اور وہی لوگ جو جن کو اسلاموفوبیا ہوا ہے وہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی, علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایسے معاملات میں علماء کرام کا کوئی کردار نہیں ہوتا. علماء کرام کو عربی بھی آتی ہے, علماء کرام کو یہ بھی پتہ ہے کہ صحیح کیا غلط کیا. ہاں, جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو عورت کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تمام تر لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا, اور میڈیا پر بھی یہی کہا جا رہا ہے, صحافیوں نے بھی یہی کہا کہ عورت چاہے قرآن مجید کی آیات اس نے نہیں لکھی تھی اپنے لباس پر, چاہے عربک کیلیگرافی تھی, لیکن وہ لگ ایسے رہا تھا جیسے قرآن مجید کی آیات نعوذ باللہ لکھی گئی ہیں. تو ایسی چیزیں جو کہ مسلمانوں کے جو مقدس چیزیں ہیں یا مقدس کتاب ہے یا مقدس ہستیاں ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی منسوب ہوتی ہو یا اس طرح کی نقل اتاری جائے تو یہ سراسر غلط ہے. اس سے لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں اور بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, تو ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. پھر جب ان کو لگے گا کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ریئیکٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہ علماء کرام نے سب سے پہلے بتایا, اور پولیس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے جو لیٹ پہنچی, لیکن علماء کرام جنہوں نے اس معاملے کو کنٹرول کیا اور سب سے پہلے بڑھ کے کنٹرول کیا, ان کو
کوئی بھی کریڈٹ نہیں دے رہا، ان کو کوئی بھی تعریف نہیں ان کی کر رہا، اور الٹا الزام تراشی کی جا رہی ہے، تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔